अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुहज़्ज़ब दुनिया के संग। मैं हूं आपकी मेज़बान सारा खान। नाज़रीन, पाकिस्तान एक अजीम नज़रियाती मुमलिकत है और पाकिस्तान जिस नज़रिए पे कायम हुआ, इसने आज से 1400 साल कबल इंसानियत को बिला किसी सिनफी इम्तियाज़ के, बग़ैर नस्ल की तकसीम के इंसानियत को आला मिराज पर फाइज कर दिया। एक अजीम नज़रिए पर कायम होने वाली कौम के अंदर अगर हम फ़िक्री रवैयों और मुआशरती सोच को देखें तो ये अंदाज़ा लगाना जो है बहुत मुश्किल है कि ख़वातीन की इस मुआशरे में क्या हैसियत है। हमारी तहज़ीब, हमारा तमद्दुन, हमारा मज़हब, हमारी सकाफ़त ख़वातीन के हवाले से क्या कहती है और हमारे इसके हवाले से रवैये क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारा लाएअमल क्या है, ये मुआशरा ख़वातीन के हवाले से कहाँ खड़ा हुआ है। एक पाकिस्तानी लड़की, एक पाकिस्तानी खातून जब अपने घर से निकलती है तो उसको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो आज हमने इस मौजू पर बात करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है, इस पर बात करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। तो हमारे साथ दो मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, मैं उनका तारुफ कराती चलूँ। सबसे पहले आपके साथ हमारे साथ नईम मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं औरत फाउंडेशन के। बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा हमारे साथ इरम मुमताज़ साहिबा मौजूद है। मुमताज़ समाजी कारकुन है और बाज़ीचा ट्रस्ट की फाउंडर भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। तो सबसे पहले मैं नईम मिर्ज़ा साहब से स्टार्ट करूंगी। तो मेरे पास कुछ स्टैट्स हैं, मैं आपके सामने पेश करूंगी कि वफाकी मोहतसिब की एक नई रिपोर्ट है जो ताज़ा अदाद-ओ-शुमार जो बताती है, उसमें यह है कि 2018 से लेकर 2022 तक तकरीबन 5000 ख़वातीन ने हरासमेंट के केसेस रिपोर्ट किए हैं। इसके अलावा ये तो चलो रिपोर्टेड केसेस हो गए, अनरिपोर्टेड की तादाद बहुत बड़ी है। इसके अलावा एक एनजीओ है अलायंस अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, ये बताती है कि 93% ख़वातीन को पाकिस्तान के अंदर ऑफिस के अंदर, दफातर के अंदर, शाहराहों में या घरों के अंदर जिनसी हरासानी का निशाना बनाया जाता है। तो क्या पाकिस्तानी खातून जो है वो घर, दफ्तर या शाहरा पर महफूज है? जी बताइए। जी, इस सिलसिले में मुझे ये कहना है कि ये दुरुस्त है कि जिनसी हरासगी और या सेक्सुअल हरासमेंट जो है वो पहले भी मौजूद थी और अब चूँकि फ्री मीडिया है या मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं या इदारे हैं वो काम कर रहे हैं, तो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं सामने आती हैं। बिल्कुल। तो उससे जब बिल्कुल नहीं था तो पता ही नहीं चलता था क्या हो रहा है। तो अब जो रिपोर्टेड केसेस हैं वो सामने आते हैं तो कुछ अंदाज़ा होता है कि भाई यहाँ अनरिपोर्टेड भी होंगे। टिप ऑफ द आइसबर्ग है, नीचे बहुत ज़्यादा होगा। और चूँकि हम तो सोसाइटी से ही हैं ना, हम सब लोग सोसाइटी से हैं, हमें पता है कि एक बड़े ख़ानदान में कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, तो वो उससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन साथ उसमें जो उसकी सिल्वर लाइनिंग है, उसका जो दूसरा एस्पेक्ट है कि इस पे लिटिगेशन बढ़ी है। इसमें यूनिवर्सिटियों में इसमें जो दो लॉज हमारे 2010 और 2011 में आए, एक तो जो सेक्सुअल हरासमेंट, एंटी सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, वो तो बड़ा जामे कानून है कि हर इदारे में प्राइवेट एंड पब्लिक एक 3 मेंबर कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए, जिसमें एक कम अज़ कम खातून भी हो और एक एम्प्लॉइज़ की भी नुमाइंदा हो। तो उसका पूरा एक मैकेनिज़्म है, उसको लोगों ने इन्वोक किया, उसको लोगों को इदारों में लोगों ने उसको क्लेम किया है, कम किया है। लेकिन ये कि 10 साल हुए हैं और 5-10 साल देखें एक रुझान चला है। और दूसरी तरफ एक लॉ है वो 519 है, वो सेक्शन वो स्टेट अवे है, दैट इज़ ए क्रिमिनल ऑफेंस, दैट इज़ स्मॉल लॉ एंड इट हैज़ उसकी बड़ी अच्छी डेफिनेशन है कि इशारे कनाइए से या किसी भी चीज़ से, जेस्चर से या प्रमोशन रोकने से, ये ब्रॉडर डेफिनेशन, वो तो आप सीधा सीधा क्रिमिनल ऑफेंस है उसको क्लेम करें। तो जहाँ ये वाक़यात हो रहे हैं, वाक़यात के हमने ली जब हम उनके साथ थे, तो अभी तक हम पे मुसल्लत हमारे माशरे में हैं। लेकिन अगेन फिर पॉजिटिव उसकी तरफ अगर हम जाएं कि जैसे जैसे देखें, एक कुरान हमारा ज़ाब्ता हयात है। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि ये हमें एक आज़ाद मुल्क मिला और जो
اسی لیے کہ تاکہ مسلمان اپنی آزاد زندگی گزار سکیں. سو مسلمانوں میں ایک عورت کو جب اس کا حق دینا، یہ تو بنیادی ایک فرض ہے. قرآن میں اللہ نے ہمیں دے دیے سارے حقوق، اور پھر حکومت کا بھی فرض ہے کہ خواتین کو چلڈرن آف لیسر گاڈ نہ سمجھا جائے. ٹھیک ہے، برابری. جب ہم قرآن میں ہمیں سارے حق پیدائش سے لے کے وفات تک سب کچھ اللہ نے بتا دیا، سارے حقوق ہمیں مل گئے، تو پھر یہ معاشرے کا کام ہے، حکومت کا کام ہے، جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو پالیسی میکرز ہیں، ان کا کام ہے کہ یہ ٹو انشور کہ ایک لڑکی، ایک عورت محفوظ اپنے آپ کو سمجھے کہ میں گھر سے جب قدم باہر نکال رہی ہوں تو باہر بھیڑیے نہیں ہیں، کہ میں آرام سے سکون سے اپنا پیشہ منتخب کر سکتی ہوں، اپنا لائف پارٹنر. جب اللہ نے دیکھیں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا ماڈرن ہے اسلام کی یہ چیز تو ہم دکھاتے ہی نہیں کہ ایک بیوہ اپنے سے اتنے چھوٹے مرد کو پروپوز کرتی ہیں، رشتے کا پیغام بھیجتی ہیں، تو ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اتنی سکسیسفل وہ بزنس وومن تھیں. ٹھیک ہے، تو اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی حکمت ہر کام میں دیکھیں کہ اتنی چھوٹی عمر میں ان کی آخری اور چہیتی ان کی تھی بیوی تھی کہ وہ ظاہر ہے ان کو تاکہ ان کی میموری اچھی ہوگی، وہ قرآن کا ان کو علم رہے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد صحابہ کرام آتے تھے میل ان سے مشورے لینے کے لیے. تو اسلام تو اتنا خوبصورت ہے، اس میں عورت کی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی، وہ جنگ میں حضور کہتے ہیں جہاں میں دیکھتا تھا مجھے صفیہ نظر آتی تھیں ان کو بچانے کے لیے. جب اتنے خوبصورت فیمیل رول ماڈلز ہیں کہ اللہ نے ہمیں حقوق دیے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو، اور قرآن ایک ضابطہ حیات اور وہ تھیری پریکٹیکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ کس طرح، اور نان مسلم عورت کے ساتھ، ہندا کے ساتھ وہ کتنا ان کی صفائی کرتے تھے. ایک دن وہ نہیں کچرا پھینکا ان کے اوپر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو پتہ کرنے چلے گئے کہ وہ بیمار ہیں. سو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جب ہمیں دین کی سمجھ نہیں ہے تو مسئلہ ہی یہیں پہ شروع ہوتا ہے. ہمارا تعلیمی نظام، اس میں جو کمی ہے کیریکٹر بلڈنگ، ایتھکس، اور دماغ سے یہ چیز نکالنا کہ لڑکے یا مرد حضرات کی فوقیت ہے، کہ آپ جب قرآن کی انٹرپریٹیشن بہت ضروری ہے کہ سمجھنا. سو اتنا بڑا ماشاءاللہ میں کہتی ہوں کہ ہمیں صرف اور صرف اگر ہم قرآن کو ہی پکڑ لیں گے اور سمجھیں گے اور اس کو اپنی زندگیوں میں اور اپنے جتنی پالیسیز ہیں اس پہ لاگو کرنا، اس کی روشنی میں دیکھنا، ہمیں دور جانے کی تو ضرورت نہیں ہے. ہم ویسٹ کی طرف کیوں دیکھیں؟ ہمارا تو مکمل ضابطہ حیات قرآن میں موجود ہے. یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ خواتین کو جو حقوق آج سے 1400 سال قبل مل گئے تھے، ہمیں آج بھی وہ حقوق حاصل کرنے کے لیے کتنی زیادہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو ہم جو ہے بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستانی خواتین کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ گھروں سے نکلتی ہیں، دفاتر میں کام کرتی ہیں، شاہراہوں چوراہوں پہ جاتی ہیں، تو وہ معاشرہ ان کو کس حد تک مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے معاشرے میں. تو ہمارے ساتھ اس وقت ممتاز سماجی رہنما فرزانہ باری صاحبہ موجود ہیں. فرزانہ باری صاحبہ بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. تو میں آپ سے یہ بات کروں گی فرزانہ صاحبہ کہ یہ بتائیے کہ پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس واچ کی اگر ہم سٹیٹس اٹھا کے دیکھ لیں، اس اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 1000 خواتین یا اس سے بھی زیادہ غیرت کے نام پر قتل کر دی جاتی ہیں، اور یہ ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے. قوانین موجود ہیں ہمارے پاس، تو کیا ایک خاتون کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ وہ اپنے خاندان کی عزت، اس کی اقدار کی پاسداری کرے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ ہم اب تک کیوں ناکام ہوئے خواتین کا یہ قتل عام روکنے کے لیے؟ دیکھیں، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ جو خواتین جو ہیں جن کو قتل کر دیا جاتا ہے، جن کو مار دیا جاتا ہے، وہ کوئی خاندانی روایت کے برعکس کوئی ان کے رویے ہوتے ہیں، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ اکثر یہ ہے کہ جو
فیملی کے اندر جس طرح سے عورت کی ذات کو اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اس کی بہت ساری اس کی وجوہات ہیں جس کے اندر اس کی ذمہ دار عورت نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ عورت و مرد کے رشتے میں جو پاور کا امبیلنس ہے وہ اتنا زیادہ ہے، اور مرد جو ہے وہ عورت اس کے ساتھ جس بھی حیثیت میں ہے، اگر مرد جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ عورت کے اوپر اس کا اختیار ہے، مطلب جو ہمارے سماج میں یہ جو تصور ہے وومن ایز پراپرٹی، یا جو ایک ملکیت کا تصور ہے کہ یہ عورت جو ہے وہ کسی کی، وہ اس کو اپنی جاگیر سمجھتا ہے، وہ کسی کی اگر ماں بہن بیٹی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کی ذات پہ جو اگر وہ باپ ہے تو وہ سمجھتا ہے اس کی بیٹی کی زندگی کے اوپر اس کا مکمل اختیار ہے، اگر شوہر ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ بیوی کی زندگی پہ اس کو اختیار ہے، پھر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو کس طرح سے اس عورت نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کے رویوں کی وجہ سے ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے، بلکہ یہ جو پاور کا امبیلنس ہے جس کی وجہ سے، مطلب اگر آپ دیکھیں کہ عورت نے اگر ابھی ریسنٹلی جو یہ ہو رہا تھا کہ سسر نے اس لیے اتنا مار پیٹ کی اس عورت کو کہ اس نے کھانا ٹائم پہ نہیں بنایا تھا، کیونکہ ہم عورت کو جو ہے وہ ابھی تک ہم نے اس کو ایک انسان کا درجہ نہیں دیا، وہ مطلب اس کی جو شناخت ہے وہ ہر حوالے سے، وہ کسی کی ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، لیکن وہ خود کیا ہے، اس کی خود کیا حیثیت ہے، عورت کی بااختیار حیثیت کو آج تک ابھی تک ہمارے سماج نے تسلیم نہیں کیا ہے۔ جب تک ہم عورت کو ایک بااختیار انسان اور ایک انسان کی حیثیت سے سماج اس کو تسلیم نہیں کرے گا، اور مرد اور عورت کے رشتے کے اندر برابری کا جو ایک صنفی برابری کا تصور ہے وہ ہم لوگوں کے ذہنوں میں انکلکیٹ نہیں کریں گے، تب تک ہم یہ جو مختلف فارم آف وائلنس ہے، جس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس بھی ہے، کمیونٹی میں کلچرل فارم آف وائلنس بھی ہے، اور پھر پبلک سفیئر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سیکچول وائلنس ہے، ریپ ہوتے ہیں، عورتیں اغوا ہوتی ہیں، سیکچول ہراسمنٹ ہوتی ہے، ورک پلیس پہ ہراسمنٹ ہوتی ہے، یہ ساری تشدد کی وہ شکلیں ہیں جن کا خاتمہ اسی صورت میں ممکن ہے جبکہ ہم عورت کا جو عورت کا جو کو ایک جسم سمجھنے کے بجائے اس کو جب تک ہم ایک انسان نہیں سمجھیں گے، یہ سوچ جو ہے، جو ایک پیٹریارکل تھنکنگ ہے، اس کا ہم خاتمہ نہیں کریں گے، اور یہ خاتمہ ظاہر ہے صنفی شعور سے ہوگا، اور وہ صنفی شعور آپ کے تعلیمی نظام سے آئے گا، آپ کے میڈیا پالیسی سے آئے گا، آپ کے جو لیجسلیشنز ہیں اس سے آئے گا۔ ہم یہی بات جو ہے اپنے اگلے گیسٹ جو نعیم مرزا صاحب سے پوچھیں گے کہ جیسے فرزانہ صاحبہ نے اس بارے میں بات کی کہ خواتین کو طاقتور ہونا، معاشی استحکام خاتون کا بہت ضروری ہے، عورت کا بااختیار ہونا بہت ضروری ہے، تبھی وہ تشدد اور اس طرح کے جو مظالم ہیں ان کے آگے مزاحمت کر سکتی ہے، کسی پوزیشن میں آ سکتی ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ جب گھروں کے اندر ایک خاتون کو اپنا شعبہ جو ہے وہی چوز کرنے کی اجازت نہیں مل رہی، جب ایک خاتون جو ہے وہ یہی اس کو اختیار حاصل نہیں کہ وہ کہاں تک پڑھ سکتی ہے، چاہے وہ جتنی مرضی قابل ہے، تو ایک خاتون جو ہے وہ معاشی استحکام کیسے حاصل کرے گی جب پہلے سے ہی اس کو آپ نے روک دیا ہے؟ تو وہ اس کے لیے تو دیکھیں، گھر کے اندر گھر جو ہے وہ پدر سری کا قلعہ ہے مرد کے لیے، وہ اس کا حکمران ہے، یہ سوچ کے اعتبار سے یہ یعنی پدر سری کی اگر ڈیفینیشن کریں، تعریف کریں تو یہ کہ ایک مردوں کے بڑے سماجی گروہ نے معاشرے پر اپنا غلبہ حاصل کر لیا، جسے ہم میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی بولتے ہیں۔ تو سارے مرد برے نہیں ہوتے، رشتے بڑے پیارے بھی ہوتے ہیں، بھائی بہن کا، ماں بیٹے کا، باپ بیٹی کا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب یہ جس طرف فرزانہ اشارہ کر رہی تھی کہ جب یہ مسئلہ آتا ہے اختیار کا اور چوز کرنے کا، تو وہاں جو اتھارٹی جو رکھتا ہے، جیسے کہ اس کو دیا مرد نے لے لی، پدر سری نظام کے تحت وہ گھر کا بھی ہے اور وہ محلے کا بھی وہ اتھارٹی ہے، وہ بادشاہ سلامت بھی ہے اور پھر وہ حکمران بھی ہے، اور سارا کچھ وہی ہے، تو وہ پھر ڈٹرمن کرتا ہے نا۔ تو اب اس کو تبدیل کرنے کے لیے دنیا میں فیمنسٹ موومنٹس جو ہیں، عورتوں کی تحریکیں اٹھیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے صدی کے شروع میں صرف 3 ملکوں میں، جب صدی شروع ہوئی 1911 سے پہلے 3 ملکوں میں ووٹ کا رائٹ تھا، اب 193 ملکوں میں ہے۔ تو عورتوں نے تحریکیں چلائی نا، عورتوں نے وہ حق مانگا اور بڑی اس کے لیے سیکریفائسز دیں، اس کے لیے بہت قربانیاں دی۔ تو پھر یہ گھر سے شروع کرنا ہے، تو گھر میں بھی عورت کو ہر اعتبار سے انہوں نے اس پدر سری نظام نے کارنر کیا ہے، ایون فزیکل سپیس کے حوالے سے بھی کیا ہوا ہے، تھوڑی سی جگہ دیتے ہیں اور اس کو باورچی خانے میں دھکیل دیا، اس کو
لانڈری میں دھکیل دیا ہے، وہ اسی سے نہیں ہے۔ مرد کی گنتی ختم ہو جائے گی، عورت کے کام ختم نہیں ہوتے۔ میں ارم ممتاز صاحبہ سے یہی سوال کروں گی کہ جو اب ہم ریاست کے چوتھے ستون کی بات کرتے ہیں کہ اس چوتھے ستون نے اب تک کیا کردار ادا کیا عوامی سطح پر رائے سازی کے حوالے سے؟ کیا ہم نے فکری سوچ جو ہیں اور رویے جو ہیں، کیا ہم نے کوئی مثبت سوچ دیکھی ہے؟ ہم نے خواتین کے حوالے سے کوئی، ہم نے اس معاشرے کو بدلنے میں کیا کردار اب تک ادا کیا اور کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس سے فرق تو بہت پڑا ہے۔ اب جیسے میڈیا بہت زیادہ، جیسے پہلے بھائی نے کہا تھا کہ پہلے بھی زیادتی عورت پہ ہوتی تھی، بٹ اب میڈیا ہر جگہ، ہر انسان کے پاس، ہر ینگ، اب اپنے یوتھ کو دیکھ لیں، ہر ایک کے پاس کیمرہ موجود ہے، سو اس سے وہ ویڈیو بنا کے آپ ڈال دیتے ہیں۔ تو اب زیادہ ہمیں آگہی ہو رہی ہے کہ یہ جو ظلم اور بربریت ہی میں کہوں گی کا بازار جو عورتوں پہ ڈھایا جا رہا تھا صدیوں سے، اب وہ لائم لائٹ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سو ہمیں یہ ہے کہ آپ لوگوں کا تو بہت ہی بڑا اس میں کردار ہے کہ آگہی پھیلانا۔ وہی والی بات ہے کہ ہم کسی کے لوگوں کے گھر میں نہیں جا سکتے، ذہن کھولنا یہ بہت ضروری ہے۔ ایک تو تعلیم کے ذریعے، بحیثیت ایجوکیشنسٹ میں کہتی ہوں کہ اب میرے بچپن میں جو ایسے میں نے دیکھے کئی جو مجھ کے میرے اوپر بھی جیسے ہوا کہ ہماری بڑی فیملی، ہم 6 بہنیں 1 بھائی، سو ایسے کئی واقعات تھے جو مجھے نہیں پسند تھے کہ جسٹ بیکاز میں ایک بیٹی ہوں یا لڑکی ہوں تو مجھے یہ موقع نہیں دیا جا رہا، یا بھائی کو بہت زیادہ دیا جا رہا ہے۔ تو ہر گھر سے ہم نے خود پہلے شروعات کرنی ہے۔ کہتے ہیں نا ہم بدلیں گے تو بدلے گا پورا جہان۔ میں بحیثیت ماں، میرا اپنا بیٹا ایک ہے ماشاءاللہ، تو جو چیزیں مجھے خود نہیں پسند تھیں وہ میں نے کوشش کی کہ میں اس کی تربیت میں ایسا نہ کروں کہ وہ ایک ڈومینیٹڈ، وہ ایک فگر بن کے آئے کہ اچھا جی میں تو ایک مالک ہوں اور میری بیوی جو ہوگی وہ میری غلام ہوگی، میری باندی ہوگی۔ یہ بہت ضروری ہے۔ یہ والے جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کرنا بہت ضروری ہے۔ میرا فرزانہ باری صاحبہ سے سوال ہے کہ خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی جو کارکنان ہوتی ہیں، جو تنظیمیں ہوتی ہیں، ان کو اس قدر مزاحمت کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے؟ ان پر طرح طرح کے الزام لگائے جاتے ہیں اور ان کی جو بھی ان کی فلسفی ہوتی ہے، ان کا جو بھی نیریٹو ہوتا ہے اس کو یکسر مسترد کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری پوری سوسائٹی ہے وہ ایک پیٹریارکی کی، پدر شاہی کی، جو وہ اس کی پہ کھڑی، جس کے اندر جو تقسیم کار کا نظریہ ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ صرف جو ہیں وہ پرائیویٹ سٹیزن ہیں، وہ گھروں کے اندر رہیں گی، وہ گھر بچے پالیں گی، گھر سنبھالیں گی، اور مرد جو ہے وہ باہر کی دنیا کا مالک ہے، وہ باہر کی دنیا بھی اس کی ہے، پھر گھر کے اندر جب وہ آتا ہے تو گھر کا بھی وہ مالک ہے، تو اس کے پاس پوری دنیا، اور عورتیں جو ہیں ان کو جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ صرف گھر کی دنیا میں رہیں گی۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ جو سارا ایک جو کہ ایک تقسیم کار کا نظریہ ہے، جو آپ دیکھیں کہ حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، کیونکہ ہر وقت عورتیں جو ہیں وہ تو گھروں سے باہر، جو وہ باؤنڈری ہے پبلک اینڈ پرائیویٹ کی، وہ ہر وقت گھروں سے باہر نکل کے کھیتوں کھلیانوں میں کام کرتی ہیں، شہروں میں وہ فیکٹریوں میں کام کر رہی ہیں، گھروں کے اندر بیٹھ کے اکنامک کام کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کہا جاتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ معاشی طور پہ وہ کوئی پروڈکٹیو سٹیزنز نہیں ہیں۔ میں نعیم مرزا صاحب سے سوال کروں گی کہ ہمارے نظام تعلیم کے اندر، ہمارے نصاب کے اندر، کورسز کے اندر ایسی کون سی تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں، کون سے اضافے کیے جا سکتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، ہم تربیت کا آغاز جو ہے وہ ہم اپنی اکیڈیمیا سے کریں، ہم لوگ تعلیمی نظام کو کس طریقے سے اس طریقے سے مولڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ سچی بات ہے ہمارے بہت سے قوانین کی طرح بہت فرسودہ ہے، اور ابھی تک اس میں وہ نو آبادیاتی یعنی کلونیل لیگیسی لیے ہوئے ہیں، وہ اے فار ایپل سے نہیں نکلتے، ہم پتہ نہیں، اب میں نے تو کافی عرصے سے قاعدہ نہیں دیکھا۔ تو ہمیں جو ہیں جو جدید رجحانات ہیں یا تصورات ہیں یا جس پہ ہم بحث کر رہے ہیں، مطلب جینڈر کو انٹروڈیوس کرانا چاہیے کہ یہ صنف کے اندر جو سارا نابرابری کا تصور ہے، یہ تو دراصل اختیار کی تقسیم کا تصور ہے نا۔ جب تک آپ اس کو شراکت سے نہیں بدلیں گے، جب تک آپ اس کو شراکت کے نتیجے میں برابری پیدا ہوگی نا، آپ گھر میں آپ دیکھیں جو گھر میں غیر جمہوری ہے وہ پارلیمنٹ میں بھی غیر جمہوری ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دی سیویجری یا جو ہے بگنز ایٹ ہوم، وہ ظلم جو ہے وہ یہاں جو ہے وہ اس کی بنیاد وہاں رکھی جاتی ہے، تو وہ پارلیمنٹ میں وہی بہیو کرے گا۔ تو میرا تو یہ خیال ہے کہ نظام تعلیم میں جو ہے وہ جینڈر، ایون سیکس